امریکی صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل کی تعریف۔ فیلڈ مارشل عاصم منیر کو شاندار جنرل اور شخص قرار دیا۔ ٹرمپ نے کہا فیلڈ مارشل مضبوط آدمی اور اچھے فائٹر ہیں۔ ٹرمپ نے کہا انہیں اچھے فائٹر پسند ہیں۔ ٹرمپ نے یہ بھی کہا پاک بھارت جنگ میں 11 مہنگے جیٹ گرائے گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا میں جنگ نہ رکواتا تو 25 ملین لوگ جان سے جاتے۔ میں نے وزیر اعظم شہباز اور وزیر اعظم مودی کو فون کیا، کہا آپ نے جنگ نہ روکی تو 200% ٹیرف لگا دوں گا۔ ان میں سے ایک چیخ پڑا نہیں آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ دونوں جنگ جاری رکھنا چاہتے تھے۔ پیسے کی بات آئی تو کہا ہمیں تو جنگ نہیں کرنی۔ Sharif, I like this man of Pakistan. Fighting going on when I got to know him, and your field marshal, general, great general, great field marshal, a great guy. I got to like them, the prime minister, the field marshal, who's a tough man, a tough, good fighter, right? Good, serious fighter. I like good fighters, actually. He said, you know, nobody knows this, but I believe that President Trump saved 25 million lives. War was raging. Planes were being shot down. 11 jets were shot down, very expensive jets. I called him. I said, listen, I'm not doing trade deals with you two guys if you don't settle this up. If you fight, I'm going to put 200% tariffs on each of you. One of them, I won't say which one, said, no, can't do that. They both wanted to fight. When it came to losing a lot of money, they said, I guess we don't want to fight. And we solved that deal 2-3 days, right? These are two very powerful nations. These are two nuclear nations. And I don't want to say what was going to happen. Prime Minister, I want to thank you. People have no idea. A lot of them say, oh, well, they weren't fighting. 11 jets were shot down, very expensive jets. And they were all in. Both of them were all in, and now they're not. فلسطینی عوام اسرائیلی قبضے کا درد برداشت کر رہے ہیں۔ غزہ میں پائیدار امن کے لیے جنگ بندی کی خلاف ورزیاں بند ہونی چاہیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا غزہ امن بورڈ کے افتتاحی اجلاس میں اظہار خیال، کہا آزاد خود مختار فلسطینی ریاست کا قیام پائیدار امن کے قیام کے لیے ناگزیر ہے۔ دعا ہے کہ امن کے لیے ٹرمپ کی کوششیں کامیاب ہوں۔ صدر ٹرمپ نے حقیقت میں جنوبی ایشیا کو بچانے والی شخصیت ہیں۔ جنگ بندی سے کروڑوں انسانی جانیں بچیں۔ Holy month of Ramadan, and may God reward you and make you successful in your efforts to bring lasting peace in Gaza. We deeply appreciate your unique initiative and your dynamic leadership in advancing peaceful solutions to conflicts across the globe. Your timely and very effective intervention to achieve ceasefire between India and Pakistan potentially averted loss of tens of millions of people. The people of Palestine have long endured illegal occupation and immense suffering. It is very important that ceasefire violation must end to preserve lives and advance reconstruction efforts. The people of Palestine must exercise full control of their land and their future in line with UN Security Council resolutions. We must work together towards a credible pathway to Palestinian self-determination through the establishment of an independent, sovereign and contiguous state of Palestine. واشنگٹن میں پاکستانی وزیر اعظم کی خاص اہمیت۔ شہباز شریف غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس میں صدر ٹرمپ کے مرکز نگاہ رہے۔ تقریب میں آمد پر امریکی صدر ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کو دیکھ کر دور سے ہاتھ ہلایا اور ان کا پرجوش خیر مقدم کیا۔ صدر ٹرمپ اور شہباز شریف کے درمیان خوشگوار گفتگو ہوئی۔ تقریب کے اختتام پر انہوں نے شہباز شریف کو عالمی رہنماؤں کے سامنے گلے لگا لیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی واشنگٹن میں ملاقات۔ نائب وزیر اعظم مساق ڈار بھی موجود تھے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے ٹویٹ میں بتایا ملاقات بورڈ آف پیس کے اجلاس کے موقع پر ہوئی۔ مارکو روبیو نے ڈونلڈ ٹرمپ کے غزہ امن منصوبے کی حمایت پر پاکستان کا شکریہ ادا کیا، کہا پہلے بورڈ آف پیس اجلاس میں بطور بانی رکن پاکستان کی شرکت پر شکر گزار ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ نے 31 جنوری کو بلوچستان، 6 فروری کو اسلام آباد حملوں پر افسوس کا اظہار کیا۔ امریکی وزیر خارجہ نے دہشت گردی کے خلاف مشترکہ جدوجہد میں تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا۔ حالیہ اہم منرلز وزارتی اجلاس میں پاکستان کی شرکت کا خیر مقدم کیا۔
ملاقات میں معدنیات توانائی کے شعبے کی ترقی امریکی کمپنیوں کے لیے سرمایہ کاری کے مواقع پر بھی تبادلہ خیال ہوا۔ واپس آئیں گے بریک کے بعد۔ پاکستان کی اہمیت پوری دنیا میں ابھر کر سامنے آئی ہے۔ پاکستان کی سفارتی پالیسی کو پوری دنیا تسلیم کر رہی ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی واشنگٹن میں ARY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، دنیا کہتی ہے کہ پاکستان سے اچھے تعلقات چاہتے ہیں۔ غزہ امن بورڈ اجلاس میں پاکستانیوں کو عزت ملی۔ اجلاس میں وزیر اعظم شہباز شریف، فیلڈ مارشل عاصم منیر کی تعریف کی گئی۔ یہ پاکستان اور امریکہ میں رہنے والے پاکستانیوں کے لیے اعزاز ہے۔ وزیر اعظم نے مختلف فورمز پر فلسطین اور غزہ کا مقدمہ بھرپور انداز میں لڑا۔ پاکستان ایک امپورٹنٹ پلیئر ہے، پاکستان کی فارن پالیسی ہے۔ اب دنیا اس کو مانتی ہے کہ پاکستان جو ہے اس کے ساتھ کے تعلقات چاہتے ہیں۔ آج پاکستانیوں کی عزت تھی، پاکستان کی عزت تھی کہ وہاں پہ ایک پذیرائی ملی پاکستان کو بھی، وزیر اعظم کو، فیلڈ مارشل کو، تو یہ تمام پاکستانیوں کی عزت ہے۔ یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر پاکستانی رہتے ہیں، یہ ان کے لیے بھی ایک اعزاز ہے کہ اس لیول پہ ریکگنیشن پاکستان کی ہو۔ وہ فلسطین کے کاز میں بلیو کرتے ہیں اور دل سے کرتے ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ فلسطینیوں کا، غزہ کے شہریوں کا مقدمہ بڑے زوردار طریقے سے لڑا ہے۔ دیکھیں ان کی آج 3 بڑی امپورٹنٹ باتیں تھیں۔ نمبر 1، جو فلسطین کی زمین ہے اس پہ حق فلسطینیوں کا ہے۔ نمبر 2، اقوام متحدہ کی سیکیورٹی کونسل کی قراردادوں کے مطابق فلسطینیوں کو حق خود ارادیت ملنا چاہیے۔ نمبر 3، ایک آزاد فلسطینی ریاست کا قیام۔ اور آج بورڈ آف پیس کے اندر پاکستان نے فلسطینیوں کا جو حق تھا وہ ادا کیا، اور بڑا اچھا ٹیم ورک ہے پرائم منسٹر کا اور فیلڈ مارشل کا۔ انہوں نے فارن پالیسی میں بڑا کام کیا، DPM کی بڑی ایفرٹ ہے۔ جنگ کے بعد پاکستان کو بہت سیریسلی لیا جا رہا ہے پوری دنیا میں، اور الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے نوازا۔ جو اکنامک ٹائز ہیں وہ بھی امپروو کر رہے ہیں، کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے بالکل اس میں بات چیت ہوگی۔ پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے ٹیررزم کی اس جنگ میں سب سے زیادہ قربانیاں دی۔ پاکستان ایک شیلڈ ہے ٹیررسٹ اور پوری دنیا کے درمیان۔ ٹیررزم ایک کامن پرابلم ہے جو دنیا کے کئی ممالک فیس کرتے ہیں، اور پاکستان فرنٹ لائن پہ اس پہ کھڑا ہے۔ بہت سارے موضوعات میں سے ایک موضوع یہ بھی ہوگا جو زیر بحث آئے۔ دفتر خارجہ کا کہنا ہے پاکستان غزہ میں امن کے لیے کردار ادا کرے گا۔ ترجمان طاہر حسین اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران بتایا، پاکستان حماس کو غیر مسلح کرنے میں شامل نہیں ہوگا۔ ترجمان نے کہا، بورڈ آف پیس میں پاکستان کی شمولیت تعاون کے قیام کے لیے ہے۔ امید ہے بورڈ آف پیس غزہ سے فلسطینی عوام کی مشکلات کم کرنے میں مدد ملے گی۔ وزیر اعظم کی اہم امریکی حکام سے ملاقاتیں بھی متوقع ہیں۔ ترجمان نے بھارت کی جانب سے پاکستان میں دہشت گردوں کی معاونت پر بات کرتے ہوئے کہا، پاکستان کے پاس بھارت کی جانب سے دہشت گردی کی پشت پناہی کے شواہد موجود ہیں۔ غزہ بورڈ آف پیس کے اجلاس کے دوران سکھوں نے امن ریلی نکالی۔ سکھ فار جسٹس نے دنیا بھر میں امن قائم کرنے کے لیے صدر ٹرمپ کو خراج تحسین پیش کیا۔ سکھ فار جسٹس کی بورڈ آف پیس کا رکن بننے کے لیے امریکی صدر ٹرمپ کو $1 ارب کی بھی پیشکش۔ سکھ رہنما گرپتونت سنگھ کا کہنا تھا، ٹرمپ امریکی محکمہ خارجہ کی نگرانی میں بھارتی پنجاب میں خالستان ریفرنڈم کرائے۔ بھارتی پنجاب ایک ٹائم بم بن چکا ہے۔ بھارت میں خالستان ریفرنڈم کے حامیوں کو مبینہ جعلی مقابلوں کا سامنا ہے۔ بھارت میں 11,000 سے زائد سکھ نوجوانوں کو گرفتار کر کے گینگسٹر قرار دے دیا گیا ہے۔ ایران نے اقوام متحدہ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر کسی قسم کی جارحیت کا سامنا ہوا تو فیصلہ کن جواب دیا جائے گا۔ اقوام متحدہ میں ایران کے مستقل مشن نے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریش کو لکھے گئے خط میں بتایا، ایران جنگ کا خواہاں نہیں، لیکن اگر کوئی حملہ ہوا تو وہ خطے میں دشمن کی فوجی تنصیبات اور اثاثوں کو پوری قوت سے نشانہ بنائے گا۔ ٹرمپ کے بیانات فوجی جارحیت کا اشارہ دے رہے ہیں، جس سے خطے میں تناؤ بڑھ رہا ہے۔ برطانیہ میں کنگ چارلز کے بھائی اینڈریو ماؤنٹ بیٹن کی گرفتاری اور رہائی۔ سابق شہزادے کو بدعنوانی کے شبے میں حراست میں لیا گیا تھا۔ 66 سالہ اینڈریو کی رہائی کے بعد تصاویر سامنے آ گئے۔ پولیس حکام نے بتایا، جیفری ایپسٹین سے تعلقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ شبہ ہے اینڈریو نے جیفری ایپسٹین کو خفیہ سرکاری فائلز دیں۔ سابق شہزادے کی مختلف جائیدادوں کی تلاشی لی گئی۔ جیفری ایپسٹین سے تعلق اور فائلز اسکینڈل کے بعد شاہی خاندان پر عوامی تنقید بڑھ گئی۔ شاہ چارلز کا کہنا ہے، اینڈریو سے قانون کے مطابق سلوک اور پورا تعاون ہوگا۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کہتے ہیں، فیصل وافدہ نے بات کو بڑھا چڑھا دیا۔ اسٹیبلشمنٹ اور حکومت نے کوئی ڈیل آفر نہیں کی، ڈیل ہوئی نہ ہوگی۔ میں نے جو بات کی وہی عطا تارڑ نے کی۔ 24 نومبر کو PTI کے ساتھ بات ہوئی تھی، اسے ڈیل کا درجہ دیا جائے تو الگ بات ہے۔ محسن نقوی جب بات کر رہے تھے تو اسپیکر آن بورڈ تھے، میں بھی 1-2 میٹنگز میں تھا۔ اسد قیصر، بیرسٹر گوہر، عامر ڈوگر بھی تھے۔ PTI والے ڈی چوک نہ آنے پر رضامند ہوئے تھے۔
میں نے کی ہے. اس بات کا کنکلوژن کیا ہے؟ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اس بات پہ بیٹھے ہیں، آپ ادھر آگے بیٹھ جائیں اور مجھے بٹھا دیں جدھر آپ بیٹھے ہیں. فیصل واڈا صاحب نے جو بات کی اس میں اور اس بات میں بتایا کیا فرق ہے؟ جو میں نے کہا ہے وہی تارڑ صاحب نے. 24 نومبر کو جو بات ہوئی ہے تردید محسن نقوی صاحب نے بھی نہیں کی، اور فیصل واڈا صاحب نے جو کیا انہوں نے خراب الفاظ ان کے اپنے اس میں انہوں نے کو تھوڑا سا بات کو بڑھا چڑھا دیا ہے. لیکن ایک بات بڑی واضح ہے، اسٹیبلشمنٹ نے اور گورنمنٹ نے نہ کوئی ڈیل آفر کی ہے عمران خان صاحب کو، نہ اس کے اوپر کوئی بات ہوئی ہے، نہ کبھی آفر ہوگی. ڈی چوک آنے کا جو ان کا معاملہ تھا وہ اس بات پہ آمادہ ہو گئے تھے. سنجانی آ کے بیٹھ جاتے ہیں وہاں پہ، بات جو بھی وہ کرنا چاہے ہو سکتی ہے. ایگری کرنے کے بعد اس بات کی آپ گنڈا پور صاحب سے بھی تصدیق کر لیں اور شاید محسن نقوی صاحب بھی تائید کر دیں کہ وہ ایگری ہوئے. بعد میں پھر سیکنڈ تھاٹ ان کو آئی، شرا بیگم صاحبہ انہوں نے کہا کہ نہیں جی ہم نے ڈی چوک ہی جانا ہے. محسن نقوی صاحب اس وقت بات کر رہے تھے، اسپیکر قومی اسمبلی بھی ان لوپ تھے، میں بھی ایک دو میٹنگز میں موجود تھا. اس کے علاوہ عامر ڈوگر صاحب تھے، اسد کیسر صاحب تھے، گوہر خان صاحب تھے. اس سے پہلے سینیٹر فیصل وافدہ نے ٹویٹ کیا کہ رانا ثناء اللہ صاحب آپ نے کہا بانی پی ٹی آئی کو 2 بار ڈیل کی پیشکش کی لیکن وہ نہیں مانے. پہلے یہ بتائیں کب، کہاں اور کیسے، یا یہ وہ ڈیل ہے جس کا صرف آپ لوگوں کے تصورات اور آپ کو ہی پتا ہے؟ سینیٹر فیصل وافدہ کہتے ہیں آپ لوگ خوش قسمت ہیں، اگر وہ یہ مبینہ ڈیل قبول کر لیتے تو آپ کو پتا ہے پھر اس نے سیاستدانوں کے پیچھے آنا ہی آنا ہے اور آپ لوگوں کو چھوڑنا بھی نہیں ہے. رانا صاحب ہوا میں تیر نہ چلائیں ورنہ اڑتے تیر کی کہاوت تو آپ نے سنی ہوگی. سیاسی باریک وارداتیں اب پرانی ہو گئیں، کچھ نیا سوچیں. رمضان مبارک اینڈ گڈ لک. بانی پی ٹی آئی کو دوسرا انجیکشن 25 فروری کو لگے گا. بینائی متاثر ہونے پر پہلا انجیکشن 25 جنوری کو لگا تھا. دوسرا ٹیکہ جیل میں لگنا ہے یا ہسپتال میں ابھی فیصلہ نہیں کیا گیا. ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی کے لیے مجوزہ ڈاکٹروں کو اجازت نہ ملی. شوکت خانم کے سی ایم او ڈاکٹر عاصم یوسف نے الشفا انٹرنیشنل کے ڈاکٹر عامر امان، ڈاکٹر مظہر اسحاق، ڈاکٹر وقار مظہر کے نام دیے تھے. الشفا انٹرنیشنل کے بجائے الشفا کے ڈاکٹر ندیم قریشی اور ان کے ساتھ پیمز کے ڈاکٹر عارف کو بھیجا گیا. جوڈیشل کمیشن نے بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی سے گل پلازا کا تمام ریکارڈ طلب کر لیا. ڈی جی ایس بی سی اے مزمل حسین نے کمیشن کو بتایا گل پلازا میں 150 غیر معیاری دکانیں تعمیر کی گئیں. ریکارڈ میں میزنین فلور ہے ہی نہیں. عمارت کی تکمیل کے بعد ہمارا کام ختم ہو جاتا ہے، پھر شکایت پر ہی کارروائی کرتے ہیں. جسٹس آغا فیصل نے استفسار کیا، اضافی منزل بننے کے بعد کیا شکایت کا انتظار کیا جاتا ہے؟ ڈی جی نے کہا بلڈنگ انسپیکٹر کے معائنے یا شکایت پر کارروائی کی جاتی ہے. کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں شہری کے قتل کا کیس حل ہو گیا. سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے 4 ملزمان گرفتار کر لیے گئے. پولیس کے مطابق گزشتہ روز گلستان جوہر بلاک 1 کے قریب سے شہری کی تشدد زدہ لاش ملی تھی. مقتول کی شناخت مزمل کے نام سے ہوئی. پولیس کے مطابق نامعلوم افراد اسے موٹر سائیکل پر اس کے فلیٹ کے قریب چھوڑ کر فرار ہوئے تھے، جو کچھ دیر بعد انتقال کر گیا تھا. پولیس کے مطابق مقتول کو اس کے باڑے میں کام کرنے والے ملازمین نے قتل کیا، جن کی شناخت سی سی ٹی وی فوٹیجز کی مدد سے ہوئی. پولیس کے مطابق 4 ملزمان نے باڑے میں چوری کی واردات کی تھی، جس کا پتہ اس کے مالک کو چل گیا تھا، جس پر ملزمان نے مزمل کو قتل کر دیا. شیخوپورہ میں باپ بیٹے پر فائرنگ سے باپ جان بحق اور بیٹا زخمی ہو گیا. لواحقین نے لاش رکھ کر فیصل آباد جانے والی سڑک پر گھنٹوں احتجاج کیا، جس کے باعث شیخوپورہ سے لاہور اور فیصل آباد جانے والی ٹریفک کی روانی معطل رہی. پشاور کے علاقے حیات آباد میں گرفتار ملزم کو چھڑانے کے لیے ساتھیوں نے پولیس پر حملہ کر دیا. پولیس حکام کے مطابق زیر حراست ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارا گیا. ملزم نعمان اقدام قتل سمیت دیگر مقدمات میں مطلوب تھا. پولیس گرفتار ملزم کو جائے وقوع کی نشاندہی کے لیے لے کر گئی تھی. حملہ آور فرار ہو گئے. گرفتاری کے لیے چھاپے مارے جا رہے ہیں. علماء کرام کا بلوچستان میں جاری تشدد اور بے گناہ جانوں کے ضیاع پر گہرے رنج و افسوس کا اظہار. علماء کرام نے کہا اسلام میں انسانی جان کی حرمت مسلمہ ہے. عام شہریوں، مزدوروں، مسافروں یا سیکیورٹی اہلکاروں کا قتل حرام ہے اور یہ فساد فی الارض کے زمرے میں آتا ہے. اسلام کسی فرد یا گروہ کو جہاد کے اعلان یا دین کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دیتا. بلوچستان کے عوام کو انصاف، ترقی اور باوقار زندگی کے حوالے سے حقیقی مسائل درپیش ہیں. نوجوانوں سے اپیل کرتے ہیں کہ وہ عسکریت پسندی کو مسترد کریں.
مثبت جدوجہد کا راستہ اپنائیں. ریاست سے بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ انصاف، انسانی وقار اور مکالمے کے ذریعے عوامی مسائل کا حل یقینی بنائیں. واپس آئیں گے بریک کے بعد. T20 ورلڈ کپ میں شامل پاکستان سمیت 8 ٹیموں نے T20 ورلڈ کپ 2028 کے لیے کوالیفائی کر لیا. آسٹریلیا نے بطور میزبان، جبکہ بنگلہ دیش، افغانستان، آئرلینڈ نے بھی اگلے ورلڈ کپ میں جگہ بنا لی. T20 ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے میں جگہ بنائی. پاکستان نے آئندہ ورلڈ کپ کے لیے براہ راست انٹری پر ICC نے 2028 ورلڈ کپ میں حصہ لینے والی 12 ٹیموں کا اعلان کر دیا. ICC کے مطابق ورلڈ کپ 2026 کے سپر 8 مرحلے میں پہنچنے والی ٹیموں نے اگلے ایونٹ میں اپنی جگہ پکی کر لی. آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ نے مشترکہ میزبانی ہونے کے سبب براہ راست انٹری دی. 9 مارچ تک T20 رینکنگ کی اگلی 3 بہترین ٹیمیں ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کریں گی. بنگلہ دیش، افغانستان اور آئرلینڈ شامل ہیں. باقی 8 ٹیموں کا فیصلہ ریجنل کوالیفائرز کی بنیاد پر ہوگا. پروگرام ہر لمحہ پرجوش میں اظہار خیال کرتے ہوئے سابق کرکٹر باسط علی نے کہا کہ سائم ایوب کوچ کے پسندیدہ ہیں، نہیں ہٹائے جائیں گے. پاکستان اور بھارت فائنل کھیلیں گے. میزبان شعیب ملک نے کہا پالے کھیلے اسٹیڈیم میں شاٹس اچھے لگتے ہیں، سائم ایوب کو فائدہ ہو سکتا ہے. کامران اکمل کی زمبابوے کی تعریف، بولے زمبابوے کی پاور ہٹنگ زبردست ہے. پروگرام میں اداکار بہروز سبزواری بنے مہمان، سامنا کیا دلچسپ سوالات کا. مصطفیٰ نے شاعر علی زریون کا روپ دھارا، عادی نے چٹکلوں سے سب کو ہنسایا. آج کے جو ہمارے اسپیشل گیسٹ ہیں ان کو کسی تعارف کی کوئی ضرورت نہیں، نن ادر دین بہروز بھائی. ابھی بھی میں یہ سوچ رہا ہوں کہ ہم سیمی فائنل میں ضرور جائیں گے انشاءاللہ. سائم ایوب مجھے لگتا ہے کہ جیسی اس کی ٹیکنیک ہے، اس کی ٹیکنیک یہی ہے نا کہ پیس میں بال آئے تو اسکوائر آف دا وکٹ وہ اچھے شاٹس کھیلتا ہے. کوچ کی نا لائکنگ میں وہ لیفٹ رائٹ کمبینیشن، صرف یہ وجہ ہے کہ وہ اوپننگ کر رہا ہے. انڈیا سے ہارے تھے نا، تو پھر آپ کو بابر کے لیے سوچنا چاہیے تھا کہ اس کو اوپن کرا دیں اور سائم کو آپ نیچے لے آئیں. لیکن بات وہی ہے، وہ سائم کو نہیں ہٹائے گا. انڈیا جی پاکستان، میں یہ 2 ٹیمیں بتا رہا ہوں فائنل کے لیے. پلیئر تو مجھے سکندر رضا ہی نظر آ رہا ہے. وہ اپنے الگ ہی زون میں کھیل رہا ہے، بڑی اٹیکنگ کرکٹ کھیل رہا ہے. زیادہ امپیکٹ سکندر رضا مجھے نظر آ رہا ہے ڈالتا ہوا، کہ وہ اس کی وجہ سے ٹیم کو فائدہ ہو رہا ہے. سکندر رضا از آؤٹ اسٹینڈنگ، کپتان بھی زبردست اور لیڈنگ فرام دا فرنٹ وہ ایگزامپل بھی دیتا ہے. آج آپ کی عزت نا ہماری آنکھوں میں ابھی وہی ہے، نارمل نہیں بڑھ گئی ہے، بڑھ گئی. کرکٹ کھیلی، کپتانی کی اور ہوسٹنگ بھی کر لی. صرف ایک لڑکی آئی اور آتے ہی روسٹنگ کر لی. دل کی لکڑی پر ٹھوک دیا میں نے میخ. بہروز بھائی بہت بڑا فین ہوں. کہاں ہے جاوید شیخ؟ بہت اچھے، لیکن غلطی میری ہے، میں نے ہی کہا شیخ. جی یہ کون صاحب ہے؟ شیر افضل مروت. دکھائیں جی. شیر افضل مروت. ارے علی صاحب صحیح ہے جی. آسٹریلیا ورسز عمان. آسٹریلیا ہی لگ رہا ہے. لاڑکانہ میں ہاکی گراؤنڈ مختلف تقریبات کے لیے استعمال ہونے لگا. لوہے کی کیلیں گاڑنے سے قیمتی آسٹرو ٹرف تباہی کی جانے پڑ رہا ہے. رپورٹ کریں بابو اقبال. لاڑکانہ کی سچل کالونی میں قائم محمد ایوب کھوڑو اسپورٹس کمپلیکس میں قومی کھیل ہاکی کے لیے بنائے گئے قیمتی آسٹرو ٹرف گراؤنڈ میں نجی اسکول کی تقریب کرانے کی اجازت دی گئی، جہاں آسٹرو ٹرف میں لوہے کی کیلیں، لکڑے اور شامیانے لگانے کے باعث اس کو شدید نقصان پہنچا. 4 کروڑ کا گراؤنڈ ہے جو بے نظیر صاحبہ نے ہمیں یہ گراؤنڈ دیا تھا. آسٹرو ٹرف کو پھاڑ دیا گیا ہے. فنکشنز یہاں الاؤ ہی نہیں ہونے چاہیے. بہت ہی اتنے مطلب 1.5 2 فٹ کی کلیاں زمین میں لگی ہوئی ہیں. آسٹرو ٹرف کروڑوں کی لاگت سے بنی ہوئی چیز ہے. آسٹرو ٹرف گراؤنڈ کو تباہی کے دہانے پر دھکیلنے والے محکمہ اسپورٹس کے حکام تقریبات کرا کر رینٹ کے پیسے بٹور رہے ہیں اور کھیلوں سے وابستہ افراد تشویش کا شکار ہیں. انہی کو پتا ہوگا کہ کتنے پیسوں میں دیا ہے یا کیسے دیا ہے، یہ تو وہی اپنے بریفنگ دیں گے. ہاکی ایسوسی ایشن کے رہنماؤں اور کھلاڑیوں نے گراؤنڈ کی تباہی پر شدید غم اور غصے کا اظہار کرتے ہوئے حکومت سندھ سے صورتحال کا نوٹس لینے اور ذمہ داران کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کر دیا ہے. کیمرامین وسیم بھٹو کے ہمراہ اقبال بابو، ARY نیوز، لاڑکانہ. جھنگ میں رمضان المبارک میں عوام کو سستی اشیاء خورنوش کی فراہمی کے لیے سستے بازار لگا دیے گئے. تفصیل بتا رہے ہیں مصعب فاروق. اس وقت میں موجود ہوں رمضان سہولت بازار سیٹلائٹ ٹاؤن کے اندر، اور یہاں پر میرے ساتھ موجود ہیں انچارج رمضان بازار. یہاں پر ہم ان سے بات کرتے ہیں. تمام چیزوں پر جو ایڈیبل آئٹم ہے، فروٹ ہے اور ویجیٹیبل ہے، ان کے اوپر ہماری پرائس 5 سے 10 روپے کم ہے. ہمارے پاس 2 جو ہیں
سبزی کے ہیں اور 2 جو ہیں فروٹ کے ہیں یہاں پر سٹال لگے ہوئے. اسی طرح جو کریانہ کی تمام آئٹم ہیں اس کے لیے ہم نے 3 سٹال لگائے ہوئے ہیں اور ان پر بھی تمام چیزوں پر 5 سے 10 روپے ہمیں کم ریٹ ہے. جو ڈی سی ریٹ ہے اس سے کم ہم یہاں پہ چیزیں دستیاب ہیں لوگوں کے لیے. سیکورٹی کے بھی انتظامات ہیں، جبکہ مجسٹریٹس جو ہیں وہ بھی یہاں پر وقتاً فوقتاً چکر لگاتے ہیں اور ریٹ کو جو ہے یہاں پر کم رکھا گیا ہے. لوگوں کی بڑی تعداد ان بازاروں کا رخ کر رہی ہے. مظفر گڑھ میں آم کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیمینار منعقد کیا گیا، جس میں اسپیشل سیکرٹری زراعت جنوبی پنجاب سرفراز حسین مکسی اور دیگر نے شرکت کی. نوید فریاد ڈوگر کی رپورٹ. مظفر گڑھ کا آم جنوبی پنجاب کی پہچان اور معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. مظفر گڑھ میں منعقد سیمینار میں ماہرین نے باغبانوں کو عظیم چونسا، سیندڑی، انور لٹور اور دوسیری جیسی اقسام کی کاشت بڑھانے پر زور دیا. یقیناً ہمارے جتنے کسان یہاں پہ موجود تھے انہوں نے اس سے بہت کچھ سیکھا اور انشاءاللہ جا کے اپنے کھیتوں میں اس چیز کو اپلائی کریں گے. گروورز کو اچھی باتیں بتائی اور انہیں اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے کہا. موبائل پیسٹ سرویلنس اسکواڈ وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک بہت بڑا پروجیکٹ پنجاب کو ایک تحفہ دیا ہے. ماہرین کا کہنا تھا کہ جدید طریقہ کاشت اور سائنسی رہنمائی سے نہ صرف فی ایکڑ پیداوار میں اضافہ ممکن ہے بلکہ آم کی پیداوار بڑھا کر ملکی معیشت کو بھی مستحکم کیا جا سکتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ نوید فریاد روگر، ARY نیوز. لاس ویگس سورسنگ ایٹ میجک کے عنوان سے نمائش کا اہتمام کیا گیا. ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کے زیر اہتمام قائم پاکستان پویلین میں 53 پاکستانی کمپنیوں نے اسٹالز لگائے، جن میں ملبوسات، ڈینم، ایکٹیو ویئر، لیدر اور ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس نمائش میں رکھی گئی. نمائش امریکی منڈی میں پاکستانی برآمدات کے فروغ، خریداروں سے روابط مضبوط بنانے اور طویل مدتی تجارتی شراکت داریوں کے لیے اہم موقع فراہم کر رہی ہے. تعلیم کی راہ آسان. کراچی کی ساحلی پٹی مبارک ولیج میں امید کی نئی سواری. عبدالحی فاؤنڈیشن کی جانب سے اسکول کے بچوں کے پک اینڈ ڈراپ کی سہولت فراہم کر دی گئی. ساحلی علاقے میں جہاں تعلیم کا حصول انتہائی مشکل، وہیں اسکول آنا بھی کسی امتحان سے کم نہیں. عشرت خان کی رپورٹ دیکھیے. علم وہ روشنی جو اندھیروں کو مٹا دیتی ہے، لیکن جب راستے ہی دشوار ہوں تو منزل تک پہنچنا آسان نہیں. کراچی کے ساحلی علاقے مبارک ولیج میں بچوں کے لیے تعلیم کا سفر اب آسان ہو گیا. عبدالحی فاؤنڈیشن کی جانب سے علاقے کے سرکاری اسکول میں زیر تعلیم بچوں کے لیے مفت اسکول بس سروس کا آغاز کر دیا. اس 25 کلومیٹر میں جب پبلک ٹرانسپورٹ بھی نہیں تو ہم نے سوچا کہ جو بچے پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے ایک فری بس سروس سٹارٹ کی جائے. جو بچے یہاں اسکول نہیں آ سکتے ان کے لیے فری بس سروس ہم نے سٹارٹ کی ہے. عبدالحی نے یہ گورنمنٹ اسکول کو اڈاپٹ کر کے وہ اس لیول تک لا سکتے ہیں تو سوچیں اگر شہر میں ان کو کوئی اسکول مل گیا تو وہ پھر کیا کریں گے. یہ بس صرف پہیوں والی سواری نہیں، یہ خوابوں کی گاڑی ہے جو ہر صبح امید کو اپنے ساتھ اسکول لے جائے گی. اتنی دور دراز علاقے میں ایک ہائی اسکول کا قائم ہونا حکومت سندھ کا بھی اپریشیٹ کرنا چاہیے. ان کی اپنی پالیسی ہے کہ لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپ ایڈاپٹ کر سکتے ہو. کنوینس بھی فری ہے اور یہاں پہ پڑھائی بھی فری ہے، تو یہ ان کے لیے جو ہے بہت زیادہ خوشی کی بات ہے بچوں کے لیے جو اب وہ بھی جو ہے یہاں پہ آئیں گے پڑھنا. بہت اچھا ایکسپیرینس ہے، بچے اچھا پک کرتے ہیں، سیکھتے ہیں اور پہلے سے کافی زیادہ ترقی ہوئی ہے. تعلیم کی راہ میں آسانی روشن کل کی ضمانت ہے. مبارک ولیج میں بچوں کے لیے شروع ہونے والی یہ سواری اس بات کا ثبوت ہے. اگر نیت خدمت کی ہو تو فاصلے سمٹ جاتے ہیں. کیمرہ مین ظہیر عباس کے ساتھ عشرت خان، ARY نیوز، کراچی. کراچی کے معروف طبی ادارے FIO ہسپتال میں آنکھوں کے علاج کی جدید ترین ٹیکنالوجی اسمائل پرو متعارف کرا دی. اب کئی سالوں سے لگی اینک سے صرف 9 سیکنڈ میں نجات مل سکتی ہے. CEO FIO ہسپتال ڈاکٹر مشتاق خٹک کا کہنا تھا اب جدید طریقہ علاج میں کم سے کم وقت میں بینائی کو درست کیا جا سکتا ہے اور مریض کو روایتی سرجری کے مقابلے میں تکلیف کا سامنا بھی نہیں ہوتا. یہ ٹیکنالوجی خاص طور پر ان افراد کے لیے ہے جو اینک سے بالکل نجات چاہتے ہیں. ڈاکٹر مشتاق کہتے ہیں اسمائل پرو ٹیکنالوجی 18 سے 40 سال کی عمر کے افراد کے لیے مؤثر ثابت ہو سکتی ہے. اسمائل پرو ٹیکنالوجی مستقبل میں آنکھوں کے علاج کے طریقوں میں نمایاں تبدیلی کا باعث بنے گی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.